वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात कादियान के मेंबर अहमद साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है खत्म नबूवत। तो मैं अमित अग्रवाल कुरान शरीफ को गैर जानिबदाराना तौर पर पढ़कर और बिना किसी बात के अगेंस्ट हुए या कोई एक्स्ट्रा फेवर किए हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि कुरान शरीफ की स्टडी ये बताती है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म हो चुकी है और उसके बाद नबी आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। मोहतरम अहमद साहब अगर इस बात से इत्तफाक करते हैं तो ठीक है, और अगर इख्तलाफ करते हैं तो अपनी बात रखें, या ये कि क्या वो कहना चाहते हैं बताएं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा आपकी कि जब आप कहते हैं अहमदिया जमात तो ये काफी है। अहमदिया जमात कादियान कहने की आपको कतन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई अलग कोई कादियान की कोई अलग जमात नहीं है। और अहमदिया जमात से मतलब ये है कि जो वर्ल्ड वाइड अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं नेक्स्ट ऑडियो में अभी बात करता हूँ इसके मुतालिक। अच्छा, दूसरा आपने इसमें कहा कि आप गैर जानिबदार होते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो चुकी है और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं चाहूंगा कि आपका जो ये दावा है इसके ऊपर आप कुछ दलाइल पेश कर रहे हैं। मोहतरम अहमद साहब वेलकम। आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में 3 तरह के लोग ऐड हैं। अहमदी जमात कादियान या आलमगीर जिसके के आप एक मेंबर हैं, अहमदी जमात इस्लाह पसंद जिसके के कायद मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब हैं, और अहमदी जमात लाहौर फिरका। और तीनों ही के मेंबर्स हम लोगों से बातचीत भी करते हैं, और मेंबर्स को क्योंकि मालूमात है तो स्पेशली हम इसलिए इस बात को यूज करते हैं। सर शुक्रिया। नहीं, मैं कतन नहीं भूला। मैं दोबारा से दुरुस्ती करवा देता हूँ आपकी। जो अहमदिया जमात है वो एक ही है। बाकी जिसने जो आपने कहा कि अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के मानने वाले या उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो जमात है उसका नाम है जमात अहमदिया इस्लाह पसंद। इसलिए आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जमात अहमदिया है। तीसरा जो आपने कहा उसका नाम है सदर अंजमन अहमदिया लाहौर, उसका नाम बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये 3 डिफरेंट नाम है, इसलिए मैंने कहा कि जमात अहमदिया कहना काफी है। जज़ाकल्लाह। मोहतरम अहमद साहब मैं एक बात आपको प्लीज रिमाइंड करा दूं कि मेरी और आपकी पहली गुफ्तगू है ये, और खुदा के फजलो करम से मैं सिर्फ समझने के लिए ही बातचीत करता हूँ, जीतने या हारने के लिए नहीं। और मैं कच बहसी में कभी नहीं पड़ता। आपका मौकफ जहां कहीं भी मुझे दुरुस्त लगेगा तो मैं मानने में 1 सेकंड की दूर नहीं करूंगा। आपने मुझसे मेरे पॉइंट्स मांगे तो इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे ये बताएं कि नबूवत से आप समझते क्या हैं, और नबूवत या नबी का काम आखिर क्या होता है, और नबूवत का कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हैं कि मतलब एक नबी की जिम्मेदारी क्या है। शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी और आपकी ये पहली ही दफा गुफ्तगू हो रही है। आपने मेरे से जो 3 पॉइंट्स पूछे हैं कि नबी का क्या मतलब होता है, नबी के काम क्या होते हैं, एंड जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये तमाम बातें तो उस वक्त पूछी जाती जब आपका ये ऊपर दावा मौजूद ना होता। मैं भी किसी हार जीत के लिए नहीं बात कर रहा, लेकिन अभी आपने ऊपर है कुरान करीम के मुताबिक एक दावा किया है कि कुरान करीम के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की गुंजाइश मौजूद नहीं। ये भी आपने दावा किया है। या तो अगर ये बातें आप पहले पूछते तो चले होता भी, जब आपने दावा कर दिया है तो ये तीनों बातें आप ही को बतानी होंगी। अगर मैं उनसे एग्री करता हूँ तो मैं कहूंगा कि हाँ जी ठीक है, अगर नहीं करता हूँ तो मैं जो अपनी डेफिनेशन समझूंगा वो बताऊंगा। जज़ाकल्लाह। मोहतरम अहमद साहब मुझे लग रहा है कि मैं पहले ये भी दरखास्त कर सकता था कि आप बताएं कि आप किस तरह से इसको जारी कर सकते हैं या जारी साबित करते हैं, बट मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा।
نبوت کہتے ہیں اللہ کا پیغام لا کر یا اللہ کا پیغام جو ان پر آیا اس کو پبلک تک پہنچانے والے، یا یہ کہ کسی مذہب کی تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے والے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہر ایک مقصد کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پیریڈ میں وہ چیزیں کمپلیٹ کر لی جاتی ہیں۔ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کو آخری نبی کہا گیا۔ تو اب میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ہم نے ہجرت کے بعد ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی بڑے درجے کے نیک بندوں میں ہوں گے۔ تو یہ تو کلیئر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت یا ان کی نسل میں سے ہی نبی ہونے تھے یا ہونے ہیں۔ شکریہ۔ محترم احمد صاحب، آپ تو مسلمان ہیں، ہمارے یہودی دوست اور مسیحی نصارہ، عیسائی نصارہ مسیحی، وہ سب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کے باپ کا درجہ دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کے بعد ان کی اولاد میں ہی نبیوں کو مخصوص کر لیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس حساب میں آخری کڑی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، سب ان نبیوں کے ختم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ محترم احمد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ اس آیت قرآنی سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو کوئی نرینہ اولاد تھی، یعنی کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے لگ بھگ ہر ایک ریلیجن میں اولاد چلنے کا ذریعہ لوگ نرینہ اولاد کو مانتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس نرینہ اولاد نہیں تو ان کی آگے جنریشنز کا سلسلہ منقطع مانا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ تھنگ، اور وہ کسی سے مردوں میں باپ نہیں ہیں۔ اور خطے میں نبویہ جو بھی کچھ ہے قرآن شریف نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو جانور کو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی ضرب سے مر جاوے، اور جو گر کر مر جاوے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جاوے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ خوراک تیروں کے، سب گناہ ہیں۔ آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر دیا۔ یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں۔ جی جزاک اللہ امیر فیصل صاحب، ابھی آپ نے کچھ اور بات کرنی ہے یا میں اب اس کے اوپر کچھ کمنٹ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ محترم احمد صاحب، اب سے 5000 سال پہلے انڈیا کے ہی علاقے پانی پت میں مہابھارت کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس میں سناتن دھرم کی بہت ہی کریمیلیئر دونوں سائڈ کی کورو اور پانڈو کہلائے تھے، وہ آپس میں قتل و غارت گری ہو گئے تھے، اور لگ بھگ کریمیلیئر یا یہ کہ عالم فاضلوں کی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں پہ پنڈتوں نے عروج پکڑا، طرح طرح کے بت پرستی بنائی، بتوں میں رنگ وغیرہ کیے اور ان کو بیچنا شروع کیا، اپنے دھرم کی دکانداری کی، اور ادھر ریگستان کے سائڈ میں نبوت کے یا نبیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ باہر کیف اس میں بھی یہ سب مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کو مانا گیا، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ تو ان کی اولادی ہوئی ہے، اور قرآن شریف یہ صاف کرتا ہے کہ جو نبی لوگوں کا مقصد تھا آنے کا وہ بھی پورا اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے خود
قرآن شریف میں اعلان کر دیا کہ اس نے مذہب اسلام کو پسند بھی کر لیا ہے اور اسی کو منتخب کر لیا ہے۔ تو جب ایک دھرم اللہ کی اپنی مرضی کا قائم ہو گیا، تبلیغ پوری ہو گئی، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کا کام پورا ہو گیا، تو اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام باقی رہ گیا، کیونکہ جو کام اللہ پورا کرے اور اس کو پورا کرنے کا اعلان کر دے تو ہم کون، میں خام خواہ۔ شکریہ۔ احمد صاحب دیکھیے، میرے حساب سے جو کچھ میں نے دلائل پیش کیے ہیں اور ٹوٹلی قرآن شریف سے کیے ہیں، نہ کسی حدیث سے نہ کسی روایت سے۔ میں اپنی بات پوری بھی کر چکا ہوں اور یہ پوائنٹس آپ کے سامنے بھی ہیں، اور میرے حساب سے نبی کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بالکل ویلکم ہے سر، شکریہ۔ احمد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، اصل میں سچائی ایک شیر کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا دفاع نہیں کرنا پڑتا، آپ اسے کھلا چھوڑ دیں، یہ اپنا دفاع خود کر لے گی۔ تو قرآن شریف اتنا واضح دلیلیں دے رہا ہے اور صاف شفاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ نبوت کا مقصد ہی پورا ہو گیا، نبیوں کے سلسلے کی ضرورت ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ نے بذات خود نفس نفیس یا کیا کہنا چاہیے ایک دین کو پسند کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا، تو میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا امیر فیصل صاحب۔ میں پہلی والی آڈیو سے شروع کرتا ہوں بات کرنی۔ آپ نے جو اس میں ڈیفینیشن بیان کی، میں اس سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کی وہ پوری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پوری نہیں ہے۔ اس میں مین بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ بات چیت کرتا ہے۔ جو نبی ہے یہ ورڈ ہی نبا سے نکلا ہے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے بلبلیانا، یا اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز آپ نے مس کی تھی الہام والی، میں نے وہ ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ۔ میں نیکسٹ آیات کی طرف آتا ہوں۔ اچھا امیر فیصل صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ جو آیات کریمہ پیش کی ہیں یہ کس ریفرنس میں پیش کی ہیں۔ ہمارا جو بات ہم نے سمجھنی تھی وہ یہ تھی کہ کیا قرآن کریم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر آخری نبی ہیں یا نہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے مجھے نہیں معلوم ہوا کہ آپ نے اس آیت کو کس ریفرنس میں پیش کیا اور کیا اس کا مطلب تھا، آپ مطلب کیا بات اس میں بتانا چاہ رہے تھے۔ اور اس میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف اور صرف جو نبی آئیں گے وہ حضرت ابراہیم کی ہی آل اولاد میں سے آئیں گے، اس بات کا تو کہیں اعلان نہیں ہے۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ چلیں ابھی فی الحال اتنا ہی رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے یہودی یا نصارہ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارا بھی پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں تھا، بہرحال آپ نے عرض کیا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس میں یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری اس میں کڑی ہیں۔ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے، نہ کہ صرف بات کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، یہ جو آپ نے آیت پیش کی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا آپ نے ایک ترجمہ بھی کیا، جو نیچے لکھا ہوا ہے وہی آپ نے امید ہے کہ وہی کیا ہوگا۔ اس میں جو ورڈ ہے خاتم النبیین، مین جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ یہی بنتا ہے لفظ، کیونکہ اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا تو بات سمجھ کھل جائے گی کہ کیا اس کا مطلب آخری نبی ہیں یا آخری نبی نہیں ہے۔ ہم اسی آیت کو پڑھیں گے اور اسی آیت سے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آخری نبی ہیں یا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا جملہ نمبر 1۔ اس کے بعد آیا لیکن، یہاں پر ایک آیا لیکن کے بعد اب جملہ نمبر 2 پڑھیں، اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ یہ جملہ جو اردو میں لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ درمیان میں جو لیکن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دونوں جملوں میں ریفرنس آف کانٹیکسٹ نہیں بن رہا جو ترجمہ لکھا ہے اس کے مطابق، ایک طرف جو لیکن لفظ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ایک طرف اگر چیز ڈاؤن ہو تو دوسری طرف کی اپ ہو۔ یہ میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی کہ جسمانی اولاد کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جسمانی کوئی اولاد نہیں ہے، جسمانی کوئی بیٹا نہیں ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن، اچھا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ کیا اس میں ریلیشن بنا؟ کیا جو جتنے دنیا میں نبی آئے ہیں کیا ان میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہوتا تھا؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے وہ تمام لوگوں کے روحانی باپ ہیں. یہ جو باپ کا ذکر کیا ہے اس کا اس آیت میں ذکر ورنہ بنتا ہی نہیں تھا. یہ ذکر کیا ہی اس وجہ سے تاکہ یہ بات سمجھائی جا سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر سب کے باپ ہیں. اچھا جزاک اللہ، آپ نے یہ جو آیت کریمہ بھیجی ہے اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نبی کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اور صرف کہ وہ کوئی جو ہے وہ ڈاکیا ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الہام پاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. اس کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہر دفعہ نئی شریعت بھیجی جائے. اگر دین مکمل ہو گیا ہے، اس دین کو لوگ بھول گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دین کو دوبارہ قائم و دائم رکھنے کے لیے اسی دین کے اندر رہتے ہوئے انبیاء بھیج سکتا ہے. اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں وہ اسی طرز پہ آتے رہے ہیں. احمد صاحب، میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کج بحثی پہ کبھی یقین نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی بھی کی ہے، نہ ہی کبھی کروں گا. بس ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجئے، پھر میں اپنا کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد باقی بات کریں گے. کہ آپ کیونکہ احمدیز ہیں اور احمدیز لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں، تو آپ کے اکارڈنگ بالکل سچ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو آپ آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا یہ مانتے ہیں کہ کوئی نبی آ سکتا ہے؟ لاسٹ اینڈ فائنل کوشچن فرام یو سر. تھینک یو. یہ ویسے تو امیر فیصل صاحب زیادتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ سوال ہماری جو آج کا پوائنٹ آف ڈسکشن تھا، جو ڈسکشن کا ہمارا ٹاپک تھا، اس سے بالکل ہٹ کر ہے. بہرحال میں پھر بھی جواب دیتا ہوں آپ کو کہ قطعاً ایسا نہیں ہے. جو آپ نے بولا ہے قطعاً ویسا نہیں ہے. نبوت کا مقصد ہوتا ہے دین پھیلانا، اپنے میسیجز، اپنے پیغام اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دوارا، اپنے بندے کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کا بھی مقصد تو تھا نا، بنا مقصد کے کوئی بات نہیں. وہ کوئی نہ کوئی مذہب پسند کرنا چاہتا تھا، کسی نہ کسی مذہب کی امپلیمنٹیشن چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن شریف میں واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اس نے مذہب اسلام دین پسند کر لیا اور دین کو مقدم کر لیا، اور یہاں تک کہ قرآن شریف کی حفاظت کی گارنٹی بھی اس نے خود لے لی، کسی بندے کو نہیں دی، نہ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ہی کسی اور شخص کو. اللہ تعالیٰ کی خود ذمہ داری لے لینا، مذہب اسلام کو پسند کر لینا، دین کا اعلان کر دینا، ان باتوں کے لیے صاف شفاف ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بحث میں نہیں پڑتا، میں نے اپنے پوائنٹس رکھ دیے ہیں، احمد صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھ دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بات ہم یہی ختم کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی تیاری کریں. شکریہ، جزاک اللہ. استاد محترم فراز قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل صاحب کو سمجھ. السلام علیکم وسیم بھائی. امیر فیصل صاحب کو سمجھنا آسان بات نہیں، اور کافی حد تک آپ جو ہے وہاں تک پہنچے ہیں. لیکن امیر فیصل کی جو کیا کہتے ہیں کہ جب پتا پھینکتے ہیں نا تو بڑے جی پاسٹر صاحب کیسے ہیں محترم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی پاسٹر صاحب. وہ ہم تو سوچ سمجھ کے پھینکتے ہیں.
ऐसे नहीं फेंक देते, और जब वो चाल चलते हैं और फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकता। यही वजह है कि जब वो बातचीत करते हैं तो यही तो समझदारी की बात है, हिकमत की बात है कि वो सबको समझ ले लेकिन उसे कोई ना समझ सके। अमीर फैसल है। हाँ जी पास्टर साहब, कैसे हैं मोहतरम? ठीक ठाक हैं? हाँ जी पास्टर साहब, वो हम तो समझ गए भाई, और आप भी समझते हो। अमीर फैसल को समझना, ये बात आपकी ठीक है कि आसान नहीं है, वक्त लगता है, हमें भी बहुत लगा और लोगों को भी लगेगा जो नए आए, तो रफ्ता रफ्ता उनको भी समझ आ जाएगी। हम तो खैर कई सालों से हैं, आप भी हम भी हैं, तो हमें तो पता ही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ ब्लू डिस्कशन ग्रुप। आज ये पहली बार हम कलामी हुई मोहतरम अहमद साहब से, जो कि अहमदी जमात निज़ाम के एक मेंबर हैं, और बहुत ही अच्छी और अच्छे माहौल में माशाल्लाह गुफ्तगू हुई। तो इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट मौज़ूआत और डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे और जनाब मोहतरम अहमद साहब से रहनुमाई लेंगे, और मकसद सिर्फ और सिर्फ समझना और समझाना होगा, एंड नथिंग एल्स। और मैं समझता हूं कि बेहतरीन तरीक़ाकार होना भी यही चाहिए कि आदमी समझने की बात करे, और सीखना और समझना ही बेस्ट वे होता है। और माशाल्लाह अहमद जैसे मेंबर्स सामने हों तो फिर हम लोगों की कमी है अगर हम ना समझ पाएं। तो नाजरीन को या मेंबरान को ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस राय से भी हमें इत्तला फरमाइएगा। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह।